इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम मेरे नाज़रीन, मर्द व ख़वातीन, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, मैं फिर से आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की मेरी इस नशिस्त का उन्वान रहेगा कुरान से नसीहतें, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद से इस कुरान मजीद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर कहा, ए नबी, आप इस कुरान मजीद को सारी दुनिया के लिए पहुंचा दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन, कि हमने कुरान मजीद को रमजान के महीने में उतारा है। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ताकि सारी इंसानियत, पूरी इंसानियत, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, कुरान मजीद से हिदायत पा सके। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान मजीद को फ़र्क करने वाली किताब बताया। फ़ुरक़ान का माना यह होता है कि किसी भी चीज़ को, दुनिया का कोई भी वो मामला हो, दुनिया का हो चाहे कोई भी शोबा हो, उसके अंदर सही और गलत में फ़र्क कौन करेगा? तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम कुरान मजीद करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी आयत में फरमाया कि ये कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के लिए है। पूरी इंसानियत इससे हिदायत पा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि उमूमन तौर पर यह होता है कि हम कुरान मजीद को सवाब की नियत से पढ़ते हैं, सवाब की नियत से, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप एक हुरूफ कुरान मजीद का अदा करते हो तो कितने नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां मिलेंगी। कितने? 10 नेकियां मिलेंगी। अगर आप अलीफ लाम मीम कहेंगे तो आपको 30 नेकियां मिलेंगी। और एक नेकी का वजन मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया की शोहरत या इस दुनिया की दौलत पल्ले के एक तरफ आ जाए और दूसरे पल्ले में नेकी आ जाए तो नेकी नीचे हो जाएगी और दुनिया की शोहरत और माल ऊपर हो जाएगा, हवा में हो जाएगा। तो एक नेकी की इतनी वजन है। और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग एक दूसरे से नेकियों के लिए एक दूसरे के पीछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर शौहर अपनी बीवी से एक नेकी पूछेगा, अपनी बीवी अपनी शौहर से एक नेकी पूछेंगे, और अपने बच्चे अपने वालिदैन से एक नेकी पूछेंगे, अपने वालिदैन अपने बच्चों से एक नेकी पूछेंगे, मगर कोई एक दूसरे को एक नेकी भी नहीं देगा। तो जब हम अलिफ लाम मीम कहते हैं तो हमें कितने नेकियां मिलते हैं? 30 नेकियां मिलते हैं। मगर हुआ यूं कि हम मुसलमानों ने इस कुरान मजीद को सिर्फ सवाब की नियत से पढ़ना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक के मौके पर कसरत से कुरान मजीद पढ़ी जाती है और हम देखते हैं कि साल भर में कुरान मजीद की तिलावत होती है। मगर अफसोस की बात यह है कि जितनी ज्यादा ये किताब दुनिया में पढ़े जाने वाली किताब है, अफसोस की बात यह है कि उतना ही ज्यादा ये कुरान मजीद को कम समझा और कम अमल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ते। हम कुरान मजीद को सवाब की नियत से पढ़ते हैं, ना कि उससे हिदायत पाने की नियत से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद को नाजिल करने का मकसद ये बताया कि सारी इंसानियत इस कुरान मजीद से हिदायत हासिल करे। देखिए, मिसाल के तौर पर आप कंपनी में काम करते हैं और आपको हर महीना सैलरी मिलती है और आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बोनस मिलता है। अगर हम सिर्फ कंपनी से ये कह दे कि मुझे सैलरी ना दे, सिर्फ बोनस दे दे, तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिर्फ कुरान मजीद पढ़कर नेकी हासिल करने की कोशिश करें, ना कि हिदायत।
ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنا ہے اور اس سے نیکی بھی حاصل کرنا ہے. اسی طرح کمپنی میں اب جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں سیلری بھی ہونا ہے اور ہمیں بونس بھی ہونا ہے. ہم دونوں چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک کوئی شخص کمپنی میں کام کرتے, کیا بونس کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. کیا وہ سیلری کو چھوڑے گا؟ دونوں چیزوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. وہ جتنا زیادہ ہو سکا اس کے جاب سے استفادہ حاصل کر کے جتنی بھی چیزیں آتے ہو لینے کی کوشش کرے گا. اسی طرح جب قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو ہمیں قرآن مجید سے ہدایت بھی حاصل کرنا ہے اور ہمیں قرآن مجید سے نیکیاں بھی حاصل کرنا ہے. یہ اس طریقے سے ہم اگر قرآن مجید کا فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں گے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے ہر سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی باتیں بتائی ہے, نصیحتیں کی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم انسان خطا کرنے والے ہی ہیں, خطا کریں گے ہی ہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ہمیں بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے جو نصیحت ہم مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے, اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 42, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اور حق اور نہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ. حق کو باطل سے نہیں ملانا چاہیے اور ہمیں حق کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں. دیکھیں عموماً طور پر ہوتا یوں ہے کہ کبھی کئی سارے مسئلے مسائل میں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مسائل ہو یا ہمارے کمپنی کے مسائل ہو یا پھر ہمارے جاب کے مسائل ہو یا پھر کوئی بھی مسائل ہوتا یوں ہے کہ کئی بار ہم ہوتا ہے کہ کچھ بزنس پا لینے کے لیے یا کچھ کلائنٹس کو سرپرائز دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جھوٹ کو سچائی سے ملا دیتے ہیں یا پھر سچائی کو جھوٹ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام تم کبھی بھی مت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, حق کو نہ چھپاؤ. کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, آپ سیل کر رہے ہیں, کوئی چیز میں ڈیفیکٹ ہے تو آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ فلاں چیز میں ڈیفیکٹ ہے, اگر آپ کو خریدنا ہے تو خریدو ورنہ مت خریدو. اگر آپ چھپا کر اسے بیچتے ہیں کوئی چیز کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا کام تم کبھی بھی مت کرو. اگر تم یہ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا پھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ مکس دا ٹروتھ وتھ فالسہڈ. آگے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آرڈر رائچیسنس ٹو پیپل اینڈ اونلی آفٹر پریکٹسنگ اٹ فار یور سیلف. کا معنی یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم حق کی بات دوسروں کو بتلاتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ اس پر عمل کریں. آپ انگلش میں ایک محاورہ سنتے ہیں, بچپن سے ہم سنتے ہیں, وہ کیا ہے, پریکٹس بیفور یو پریچ. جب تک ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے ہم دوسروں کو بتانے کے مستحق ہی نہیں ہے, ہم دوسروں کو بتا ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہم کو حسن سلوک کی کسی کو دعوت دینا ہے, جب ہم ہی حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں ہمارے دوست احباب ہمارے گھر والوں کے ساتھ تو ہم کس طریقے سے دوسروں کو دعوت دیں گے؟ پہلے ہم پریکٹس کریں گے کوئی عمل, اس کے بعد جب ہم جا کر دوسروں کو بتائیں گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا اور اس بات میں اثر ہوگا اور آپ کو دل کو سیٹسفیکشن ملے گا کہ بھائی میں خود یہ چیز کو پریکٹس کرتا ہوں اور میں دوسروں کو بتانے میں یہ خوشی محسوس کرتا ہوں. تو جب بھی ہم دوسروں کو کوئی حق کی بات کریں گے, حق کی تاکید کریں گے تو ہم کیا کریں گے, پہلے ہم اس کو پریکٹس کریں گے, اس کے بعد دوسروں کو بتائیں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ڈو ناٹ کمٹ ابیوز آن دا ارتھ. کا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین پر فتنہ مت مچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مثال کہاں پر دے رہے ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ اٹھے اور ہر قبیلے والوں نے اس میں سے پانی پیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کر کے بتاتے ہیں اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ. دیکھیے عموماً طور پر ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر غفلت میں یا پھر معصومیت میں ہم آ کر دعوتی کام کرنے کے منت سے ہم نکلتے, دعوتی کام کرنے کے ہم جو ہے دماغ سے نکلتے ہیں, ہمارا دماغ بنا کر, مگر چند وقت پر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کم علمی کی بنیاد پر یا پھر کچھ ایسے اختلافات کی بنیاد پر ہم فتنے فساد مچانے کے لیے ہم
ذریعہ بنتے ہیں. تو جبھی بھی ہم دنیا میں کوئی بھی مسئلے مسائل یا کام کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم زمین پر فتنے یا فساد کبھی نہ منائیں. کیونکہ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جب ہم چھوٹا کچھ فتنہ کا ذریعہ ہم بن جاتے ہیں تو وہ فتنہ بڑھتے عالمی طور پر وہ فتنہ بنتا ہے, اور عالمی طور پر اگر فتنہ بن گیا تو ہم اس کے ذمہ دار رہیں گے, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پوچھ سکتا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ڈو ناٹ پریونٹ پیپل فرام ماسک, کہ لوگوں کو تم مساجد میں جانے سے روکو مت, تم مسجد میں جانے سے روکو مت. عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے ہم چھوٹے بچوں کو روک دیتے ہیں, یا مسجد میں جانے سے غیر مسلمان کو روک دیتے ہیں, یا مسجد میں کچھ ہم مسئلے مسائل جب ہم جو ایک دوسرے کے سلجھانے میں لگتے ہیں تو ہم روک دیتے ہیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کوئی ایک ایسا دعویٰ سینٹر نہیں تھا, یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوئی آفس نہیں تھا جہاں پر لوگ آ کر مسئلے مسائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھائے. ہر چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل دیتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی. حتیٰ کہ یہ کہ جو سورہ اخلاص نازل ہوا وہ کیا موقع تھا, آپ اور میں اگر سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوا تھا جب نجران سے 2 عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کرنے آئے تھے, اللہ کے بارے میں جاننے آئے تھے. ہر سوال انہوں نے کیا, اور جب سنڈے کا وقت آیا, تیسرا دن آیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ایک جگہ دے دی اپنے حساب سے عبادت کرنے کے لیے. تو آپ سوچئے اسلام کتنا ٹالرنٹ ریلیجن ہے. لوگ دنیا میں بولتے پھرتے ہیں, ویسٹرن میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف ٹیررزم, مسلمس آر ٹیررسٹ اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لیڈر آف ٹیررسٹ. اس طریقے سے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہتا ہے کہ ہر غیر مسلم کو مار مار کر پھینک دو. اگر ہر غیر مسلم کو مار مار کر پھینک دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہوتا, یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت ہوتی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ایم اور آبجیکٹو ہوتا, تو وہ دور آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت میں, طائف کا دور اور فتح مکہ کا دور, جب طائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے مار مار کر اتنا لہو لوہان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں میں خون جمع ہو گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف اٹھا کر جب پہاڑ کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو 2 فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آ کر پوچھا, اے نبی آپ حکم دے دیجئے, ہم ان قبیلے والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رونگ دیں گے. اس طریقے کا آفر انسانوں نے نہیں فرشتوں نے لایا تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر کہا نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے. اگر آپ سیرت کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں گے تو طائف میں سے ایسے لوگ آئے تھے جو فتح مکہ کے دور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس تھا جو لوگوں کو اپنے قریب لے کر آیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو نجران کے جو عیسائی آئے تھے مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اپنے طور طریقے پر تم کیا کرو, عبادتیں کر لو. کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی عبادت گاہ ہے جہاں پر ایک مذہب کا جا کر دوسری مذہب کی عبادت گاہ میں کیا عبادت کرتا ہے؟ کیا ایسا ٹالرنس کوئی دنیا میں پایا جاتا ہے؟ یا ایک آفس میں کوئی دوسرے آفس والا اپنے آپریشن کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی اجازت دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, انہوں نے یہ اجازت دی. اور جب آخر میں ان یہودیوں نے پوچھا ہم سب چیز اسلام کے بارے میں سمجھ چکے ہیں, اب ہمارا ایک آخری سوال ہے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا پوچھا, کون ہے اللہ؟ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں آتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہا قل, اے نبی ان سے فرما دیجئے هو اللہ احد, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور ساری انسانیت ساری کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد, اور نہ وہ کسی کو پیدا ہوا نہ
اس نے کسی کو پیدا کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اور اس سے یہ نقطہ ہمیں نکلتا ہے کہ مسجد میں سب کو آنے دینا چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. جب وہ مسجد میں آئیں گے تبھی تو اللہ کو سمجھیں گے. یہ اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, ڈو ناٹ بریک دا پرومسز. جب ہم پرومس کرتے ہیں, ایک دوسرے سے قسم کھاتے ہیں, عموماً طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان امت میں, میں یہ تاکید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں میری باتوں کو جب بھی آپ سنیں گے, میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈز میں بھی کہا ہے کہ میں کوئی بھی بات تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, میں علم پہنچانے کے لیے ہر بات کرتا ہوں. جو قرآن مجید میں ہر انسان کو یہ کہا ہے کہ دوسروں تک علم پہنچائے. جب میں مسلمان امت کی بات کرتا ہوں, میں علم والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو معصوم ہیں, جو دین کا علم نہیں رکھتے. ان کو میں جو ہے سجیشنز اور ایڈوائس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ علم والے شخص یا علماء ایسا نہ سمجھے کہ میں جو ہے ان کو تاکید کرنے کی یا نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جو اکابر علماء ہیں ان سے تو مجھے ابھی سیکھنا ہے. میں تو ابھی طالب علم ہوں, میں 8 سال سے اس دعوتی کام میں لگا ہوں, میں 23 ایئرس کا ہی ہوں بھی. تو میں کبھی بھی اپنے بیانوں میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے. صرف قرآن مجید میں جتنے تعلیمات مجھے بتانے کے لیے کہے گئے ہیں وہ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں جتنی بھی نصیحتیں کرتا ہوں, میرے معصوم بھائی ان کی طرف سے, میرے جو کم علم بھائی ہے ان کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایک نقطہ تھا آپ کو بتانے کے لیے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 میں فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تم پرومس کرتے ہو, قسم کھاتے ہو, تو ان قسموں کو تم پورا نبھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پر ایمان والے تو وہ ہے جو مال سے محبت کرنے کے باوجود یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور سوال کرنے والوں کو, غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں, اور وہ نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی قسموں کو پوری کرتے ہیں. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جب بھی ہم قسم کھاتے ہیں, چاہے وہ بزنس کے معاملے میں ہو, چاہے وہ آپ کی تجارت کے معاملے میں ہو, چاہے وہ آپ کے جاب کے بارے میں ہو, چاہے وہ آپ جو اپنے گھر والوں سے جو بھی قسمیں کھاتے ہیں, جو بھی چھوٹی موٹی قسمیں ہیں وہ اگر آپ کھاتے ہیں تو اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ آپ یہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, اس قسم کو کھائیے ہی مت, اس قسم کو کھائیے مت. اور قسم کس کی کھانا ہے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. صرف اور صرف ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے. اور جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی عظیم ذات کی ہم قسم کھاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ قسم کو مکمل کریں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 میں فرمایا, ڈو ناٹ انگیج ان برائبری, کیا تم جو ہے برائبری کے اندر مت داخل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, نہ حاکموں کو رشوت پہنچایا کرو, کسی کا مال ظلم و ستم سے نہ اپنا کر لیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رشوت سے تم چوک ہو جاؤ, رشوت تمہیں کسی کو نہیں دینی چاہیے. ہم عموماً طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں ہو یا جابز میں ہو یا کلائنٹس کو ہم اپروچ کرنے کے دوران یا کچھ بھی ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی رشوت دے کے ہم چھوٹ جائیں گے, یا پھر چھوٹی موٹی رشوت دے کے ہم کام کو آگے بڑھا لیں گے. تو ہمیں میکزیمم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ رشوت والے دلدل میں نہ پھنسے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک پرابلم ہو چکا ہے کہ کوئی اگر کام نہیں ہوتا تو ہم شارٹ کٹ طریقے سے صبر کرنے کے علاوہ ہم رشوتیں دے کے ہم اس کام کو مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر میں کچھ اور بنا کر رکھتا ہے اور ہمارے ذریعے ہم کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر میں جو لکھتا ہے وہی ہوتا ہے, مگر ہم اسے جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے 20 سال میں میں نے تم کو جاب کے لیے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے, مگر ہم 15 سال کی عمر میں یہ جاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے چکنا چاہیے, رشوت سے دور رہنا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 190 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, فائٹ اونلی ود دوز ہو فائٹ وتھ یو. کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے لڑنے آتے ہیں تم ان سے لڑو. آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ گھریلو مسائل میں اگر بیوی شوہر سے لڑنے آتی تو آپ اسے لڑ لے, یا شوہر بیوی سے لڑنے آتے, یہ اس معنوں میں نہیں ہے. کوئی میرے مطلب کو غلط نہ لے لے. اس کا معنی یہ ہے کہ عالمی پیمانے پر کوئی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف لڑنے اٹھتے ہیں تو جب ہمیں ریاکٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ہم وار یا جنگ کو شروع کریں, ہم شروع کرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی شروع کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جنگ ہوئے تھے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس میں جنگ کی تھی,
یا اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی آیت میں فرماتے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو, اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. زیادتی ہمیں کسی چیز میں دنیا کی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ ہمارا مال ہو, چاہے ہمارا بزنس ہو, چاہے ہمارا جاب ہو, چاہے ہمارے گھر والے ہو, چاہے ہم کچھ کھاتے ہو, پیتے ہو, خریدتے ہو, پہنتے ہو, اوڑھتے ہو, چاہے ہم کوئی بھی چیز کرتے ہو, اس میں ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور جب بھی ہم لڑتے ہیں تو ہمیں سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے, انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب حملہ آتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلمانوں نے, مستشرقینوں نے, اورینٹلسٹ نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا. نعوذ باللہ من الذالک, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فلم بنائے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کے سامنے عورتوں کو اٹھا کر کہا کہ یہ شخص ہے جو لوگوں کو مارتا ہے, دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے تاکہ وہ حوروں کو پائے, اور انہوں نے چند عورتوں کو اتار دیا اس پکچر میں, اور اس طریقے سے وہ باتیں کرتے. جب وہ اس طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان پر حملہ کرنا چاہیے. حملے سے مراد یہ ہے کہ ان کو مار کر قتل و غارت گری کرنا نہیں ہے. حملے سے مراد یہ ہے کہ ہم علمی طور پر ان کو قرآن کے ذریعے, ان کو احادیث کے ذریعے, اللہ کے احکامات کے ذریعے, قرآن کے احکامات کے ذریعے ہمیں انہیں قرآن مجید کے قریب کرنا چاہیے. میں نے یہ مثال پچھلے بھی ایپیسوڈ میں آپ کو دی تھی کہ ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اسلام کے اتنے خلاف یہ تھے کہ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے آ گئے تھے. دور جہالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے آ گئے تھے, حتیٰ کہ یہ وہ اتنے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ میرے عمر ہوتے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا حکم دیتے تو کیا ان کو یہ مرتبہ ملتا؟ نہیں. آج جو دنیا میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور اللہ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو علمی طور پر انہیں ہمیں جواب دینا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 191 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ ہے. جو فتنہ دنیا میں پھیلتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فتنے کر دیتے ہیں, مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قتل سے بھی زیادہ ہے. اگر کوئی شخص قتل کر دے تو وہ اس کا اتنا گناہ نہیں ملے گا مگر فتنے سے, کیونکہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے. قتل آپ جب کرتے تو ایک ہی انسان کو نقصان پہنچتا ہے. جب ہم فتنہ مچاتے ہیں معاشرے میں تو کئی سارے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, کئی سارے انسانوں کی زندگی مشکل میں اور تکالیف میں آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنے سے آپ دور رہیں گے, فتنہ دنیا میں اور معاشرے میں اور زمین پر نہ پھیلاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 220 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہے دنیا اور آخرت کے امور کو اللہ خوب جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرے گا, اور کہہ دیجئے کہ ان کا خیر خواہی بہتر ہے. اللہ کے نبی محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یتیموں سے, مسکینوں سے ہمیں خیر خواہی رکھنا چاہیے, ان سے ہمیں قریبی اختیاری کرنی چاہیے, ان کو ہم جتنا ہو سکے مدد کرنا چاہیے. تو دیکھیں اسلام کیسا ٹالرنٹ ریلیجن ہے, اور اسلام ہمیں کتنی بہترین تعلیماتیں سکھاتا ہے. کیا ایسا ریلیجن, کیا ایسا دین ہم سوچ سکتے ہیں, کیا ایسا دین کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں دہشت گردی پھیلائے گا؟ کیا یہ نجات کا راستہ نہیں ہے؟ جب اسلام طہارت کے مسائل سے لے کر حکومت کے مسائل بتاتا ہے تو کیا ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اسلام ایک سچا دین اور سچا راہ ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے آیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. کیا ہم اتنا نہیں سوچ سکتے؟ ہمیں اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین. کا معنی کیا ہے؟ دین میں کوئی بھی زبردستی اور ظلم نہیں ہے. دیکھیں آج کے لوگ مستشرقین ہو یا اسلام اور مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے جو خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جنہوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اور آج مسلمان ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر گن ان کے سر پر رکھ کر یا گردن پر تلوار رکھ کر اسلام قبول کراتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص کراتا ہے لا علمی کی بنیاد پر یا معصومیت کی بنیاد پر تو وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کے آیتوں کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ اب جب ہم دعوتی کام کریں گے تو ہمیں صرف تعلیمات بتلا دینی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب ہم یہ تعلیمات بتائیں گے لوگوں کو، اگر وہ سمجھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں تو بہتر بات ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہم ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے، ان کے سر پر بندوق یا گردن پر تلوار رکھ کر اسلام کو قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ جب قرآن مجید اتنی تعلیمات دیتی ہے تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین یا کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اسلام قبول کروا سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ مدو کی آیت نمبر 264 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ڈو ناٹ انویلیڈیٹ چیریٹی وتھ ریا، کہ جب بھی تم صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اس میں ریاکاری مت کرو۔ دیکھیں عموماً طور پر ہوتا ہے، اب ہمارے دل سے پوچھیں، اب دیکھیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا میں یہ کر رہا ہوں، یہ شخص مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہم کسی کو پرٹیکولر نہیں کہیں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی آیتوں کو، ایسی نصیحتوں کو دنیا میں بھیجا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کے اندر یہ صفات اور اس کے اندر یہ کوالٹیز ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے کی تاکید دی۔ اگر بندے کے اندر ایسی صفات نہیں ہوتی تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تاکید نہ کرتے؟ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسی صفتیں ہونے پر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصیحتیں کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ دیتے ہو یا کچھ بھی تم صدقہ کرتے ہو تو اس میں ریاکاری مت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ مدو کی آیت نمبر 264 میں فرمایا اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو شخص اپنے مال کو لوگوں کو لگاتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ریاکاری کے طور پر اگر کچھ کرتے ہیں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نام اور شہرت دنیا میں دے دے گا، آخرت میں اسے کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اسی لیے دیا تاکہ میرا نام ہو، اس نے اسی لیے دیا تاکہ معاشرے میں اس کا نام ہو، معاشرے میں اگر اس کا نام ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اسے ثواب چاہیے تو بند مٹھی اس کو لوگوں کو خیرات، صدقات اور زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو یہ ہمیں نصیحتیں ملتی ہے۔ 13ویں نصیحت ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ سورہ مدو کی آیت نمبر 273 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہیلپ دوز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہیلپ دوز ان نیڈ بائی فائنڈنگ دیم، کہ ہم لوگوں کو جب بھی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں یا ہم کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے۔ دیکھیے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی بنیاد پر یا مفلسی کی بنیاد پر وہ غیرت سے پوچھ بھی نہیں سکتے، پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے۔ اور مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں سے ہی ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے، صدقات کے مستحق ہوتے ہیں مگر وہ غیرت کی بنیاد پر بولتے نہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تو لہٰذا میں نہیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا تقویٰ بڑھے گا، اس سے آپ کے نیکیاں بڑھیں گے۔ کوئی شخص اگر نہیں پوچھ رہا کا مطلب اسے نہیں دینا ہے، اگر کوئی شخص نہیں بھی پوچھ رہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نکلے، غریبوں کو ڈھونڈیں، مسکینوں کو ڈھونڈیں یا مسافروں کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر انہیں زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا ثواب پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں فرمایا ڈو ناٹ کنزیوم انٹرسٹ، تم سود کو مت حاصل کرو، مت کھاؤ یا پھر سود کے معاملہ داریوں میں مت جاؤ۔ اگر آپ پڑھیں گے یا ان آیتوں میں پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، 276، 277، 278، 279، اگر ان آیتوں کو آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ربا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا کہ اگر کوئی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ ربا حرام ہے، سود حرام ہے، پھر بھی وہ ان چیزوں میں جاتا ہے تو اسے یہ کہہ دو کہ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کوئی ایک ایسا شخص ہوگا کیا دنیا میں جو اللہ کے خلاف جنگ کرے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرے؟
نہیں. سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے جلال میں شرک کے خلاف کہا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کے خلاف کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا کہ شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور جو کوئی بھی شرک کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اگر آپ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 پڑھیں گے تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے بعد جتنی جلال سے جس چیز کو رکا رہے ہیں وہ ہے سود. سود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی شخص سود کے معاملت داریوں میں جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ ایسی باتیں جو ہے فلاں شخص جو ہے ٹی وی پر آ کر کہہ رہے. مجھے کہنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو تعلیمات ہے. یہی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. یہی لفظ کو استعمال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا ہے، تعلیم دی ہے. ہمیں یہ بتانا بہت ضروری ہے. اگر میں کچھ اور الفاظ استعمال کر دوں گا تو سود جو جتنا بڑا گناہ ہے اس کا ہمیں واقع جو بڑا گناہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات سود کے خلاف کہی ہے. تو جو کوئی بھی شخص، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں سود میں بہت لوگ ملوث ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے. کیونکہ مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے سود کے معاملت داریوں میں غیر مسلم سے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں. سود بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اگر سود کے معاملے میں نہیں ہیں، اگر آپ کہیں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے پیچھے دو شخص سود کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو جا کر تاکید نہیں کی تو آپ کا اور ان کا گناہ سیم ہوگا. کیوں؟ صرف تاکید نہیں کرنے پر. تو سوچئے ملوث ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا عذاب اور کتنا بڑا گناہ دے گا. تو مسلمان میرے معاشرے سے یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی سود کے معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری زندگی پھنسی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں بہنوں کے زیورات پڑے ہوئے، ہمارے ماں بہنوں کے پیسے پڑے ہوئے، ہمارے بھائیوں کے جو ہے پراپرٹیز پڑے ہوئے ہیں سود کے اندر، اور ہم سود کی بنیاد پر بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں. ہم سود کی بنیاد پر ہم کئی ساری چیز لے لیتے ہیں، پیسے اٹھا لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، کئی سارے کام ہم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اس زندگی کو، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے. آزمائش میں ہمیں تکلیف آتی ہے. جیسا ہی ہمیں تکلیف آتی ہے ہمیں غلط راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پیسے چھین کر ہمیں آزمانے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اس آزمائش پر اترنا ہی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ پیسے دے کر آزمایا ہے تو ہمیں اس آزمائش پر اترنا ہے. وہ آزمائش ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پیسے کا حساب پوچھے گا. اگر کوئی شخص کو پیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے زیادہ نیکیاں دے گا. اگر کوئی شخص پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر مجبوری میں جا کر سود لے رہا ہے، یا اپنی ماں بہنوں کے گہنے رکھا کر وہ سود پہ پیسہ لیتا ہے، یا پھر بینک سے وہ لون اٹھاتا ہے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. کیونکہ سود سے ہوتا یوں ہے کہ پوری دنیا کی کرنسی امبیلنس ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں پیسہ پورا امبیلنس ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بہت معاشی بحران بھی آتا ہے سود کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کے لیے اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے. آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 280 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا grant more time to repay if the debtor is in the hard time. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو یہ دیکھیے کہ آپ اسے تھوڑی اور مہلت دیں. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پیسہ دیا، یا آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، یا آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، کچھ بھی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی صورت حال ہو، تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم سامنے والے کو تھوڑے اور مہلت دیں گے. مثال کے طور پر فلاں شخص نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد میں اتنے فلاں پیسے دے دوں گا. اگر وہ نہیں دے سکا تو اسے اور ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہی معاملے اگر نہیں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، گھر میں، ہمارے گھر والوں میں، خاندان میں، رشتہ دار میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد بڑھتے ہیں. فلاں بھائی نے فلاں بھائی سے پیسے لے لیا اور فلاں بھائی نے وقت پر پیسے نہیں دیا، تو فلاں بھائی نے ناراضی اختیار کی اور ایک دوسرے سے بات نہیں کی، اور رشتے قائم کرنے سے وہ چوک گئے، رشتے توڑ دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت کرے اور اسے وقت دے دو. اس سے ہوتا یوں ہے
کہ ایک دوسرے کے اندر محبت آتی ہے, ایک دوسرے کے اندر رحمت آتی ہے دلوں میں, اور رشتے برقرار رہتے ہیں, اور دوستی بھی برقرار رہتی ہے اگر دوستوں نے ایک دوسرے سے پیسہ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی تم سے پیسہ لے یا دے اسے تھوڑا اور مہلت دے دو اور وقت دے دو, انشاءاللہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رائٹ ڈاؤن دا ڈیپتھ. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم مسلمان امت اس سے چوک رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جس سے بھی پیسہ لیتے ہو یا دیتے ہو, جو کوئی بھی شخص ہو دنیا میں, تم اسے کیا کرو, پہلے لکھ لو. کئی دفعہ ہوتا یوں ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بات, بھائی نے بھائی سے پیسہ لیا اور بھروسے کی بنیاد پر اس نے اس کو دھوکہ دے دیا. ہوتا ہے, آپ خود اپنے خاندانوں میں یہ مثالیں سن سکتے ہیں, یا پھر ہمارے گھروں میں ہم یہ مثالیں سن سکتے ہیں کہ بھائی نے فلاں خلیرے یا مومیرے بھائی سے پیسہ لیا بھروسے کی بنیاد پر اور انہوں نے پیسہ نہیں لوٹایا. ہوتا یوں ہے کہ اس سے براسی آتی ہے, دل ٹوٹتے ہیں اور اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اچھی بات ہوتی تو اگر تم لکھ لیتے, بھائی ہی کیوں نہ ہو, سگے بھائی کیوں نہ ہو, اللہ کا حکم جب ہے تو اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے جب بھی تم ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہو تو تم اس کو لکھت میں لا لو, تم اسے لکھ لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں, دیکھیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اگر کوئی بھائی سے جو ہے پیسے دیا ہے تو اسے لکھنے کو بولنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسے بتائے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. کیوں, آگے جا کر شیطان کس کو بھی بھٹکا سکتا ہے, کس کے بھی دل میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے کہ نہیں. آپ یہ بات جانتے ہیں, میں بھی یہ جانتا ہوں. تو سامنے والے بھائی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے حکم کا اگر مانیں گے تو ہماری زندگی صحیح رہے گی. اور یہی چیز نہیں کرنے پر, بھروسے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ہم نے پیسے دیا, اور ہوتا یوں ہے کہ ہم پھر لڑائی جھگڑے فتنے فسادوں میں پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم لکھت میں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہتر بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جان پر اتنا ہی برڈن ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے. مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کتنی پریشانی آ جاتی ہے, آزمائش آ جاتی ہے, تکالیف آ جاتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں زندہ رکھا, اے اللہ اگر ہم مر جاتے تو اچھا ہوتا, اے اللہ میں دیکھنے سے پہلے کیوں نہ مر گئی, اے اللہ میں دیکھنے سے پہلے کیوں نہ مر گیا, اے اللہ فلاں ہو گیا. ہم اللہ پر تہمتیں باندھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کہتا ہے کہ میں اس جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ سہ سکتا ہے. اگر یہ آیتوں کو پڑھ کر اگر ہم سمجھیں گے تو ویسی باتیں ہم نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں آپ کے اور میرے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی مصیبت آتے ہم اللہ پر تہمت باندھنے سے ہم چوکتے نہیں. اللہ پر ہی تم, اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا, اے اللہ یہ کتنی آزمائش ہے, اے اللہ کیا ہم ساری زندگی آزمائش میں لگا دے, اے اللہ تیرا کیا خیر ہے, اے اللہ تو نے مال نہیں دیا, اے اللہ تو نے جاب نہیں دیا, اے اللہ میری بچی کا رشتہ نہیں, اے اللہ میرے بچے کو جاب نہیں, اے اللہ میرے بچے کو پڑھائی نہیں ملی. ہم اللہ پر ہی تہمتیں باندھیں گے, یا پھر ہم قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا کہا. یہ کیوں ہوتا ہے, سمپل سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے نہیں اور سمجھے نہیں. پڑھے اگر تو ثواب کی نیت سے پڑھ لیے, اور سمجھے نہیں, اسی لیے ہماری زندگیاں ایسی ہو رہی. تو آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح تعلیم کے ساتھ پڑھے, اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھے, تفسیر کے ساتھ پڑھے, جس سے ہمیں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو. یہ آیت کو کئی بار میں نے اپنی ایپیسوڈز میں بتایا ہے, کیونکہ یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کو ایک ہونے کی بات بتا رہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی سارے تقاریر سنتے ہیں, کئی ساری بہترین باتیں ہم ہمارے اکابر علماء سے, ولی اللہ سے سنتے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہے, ہمارے جٹ ہونا ہے. ہم مسلمان امت جب ایک ہوگی تو باطل ہمیں جو ہے دھکا نہیں پہنچا سکتا, باطل ہم پر حملہ نہیں کر سکتا, نبی کی سیرت پر حملہ نہیں کر سکتا, اللہ اور قرآن پر حملہ نہیں کر سکتا. ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں, مگر ہمیں اس آیتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کو عمل کرنا چاہیے, جس میں میں بھی شامل ہوں, مجھے بھی عمل کرنا چاہیے, آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسی کا ایک اینڈ یہ ہے قرآن مجید, اور دوسرا اینڈ اللہ کے پاس ہے. جب ہم یہ اینڈ کو پکڑ لیں گے تو ہم کس سے کنیکشن میں آ جائیں گے, ہمارا نیٹ ورک کس سے لگ جائے گا, ہمارا نیٹ ورک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگ جائے گا. اور جس کا نیٹ ورک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگ جائے گا تو اس کے نیٹ ورک میں خرابی نہیں آئے گی انشاءاللہ.
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا نیٹ ورک قرآن مجید سے لگانا چاہیے, اور قرآن مجید کا ڈائریکٹ نیٹ ورک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اگر ہم یہ دل سے, اخلاص سے, ہمارے دل سے کرتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ ایک ہونے میں وہ دن دور نہیں ہے, مگر ہمیں اخلاص سے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. یہ نصیحت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ساری مسلمان امت کے لیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصے کو کم کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہاں پر کہتے ہیں؟ سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ آسانی میں اور سختی میں موقع پر بھی اللہ کے راستے اور ایمان میں خرچ کرتے ہیں, انہیں اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے, وہ غصے پینے والے ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ایک چیز ہے جس سے گھریلو مسائل, معاشری مسائل, یا پھر ہمارے اسٹیٹ کے مسائل, نیشنل مسائل, انٹرنیشنل مسائل, یا پھر جو عالمی مسائل جتنے بھی دنیا میں ہیں, اس سے ختم ہو سکتے ہیں. جب تک ہم غصے کو اپنے کو نہیں کم کریں گے, مسئلے اور مسائل گھروں میں بڑھتے ہی جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں والدین سے بچے, بچوں سے والدین, شوہر سے بیوی, یا بیوی اپنے شوہر سے, جب غصے سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ جا کر بڑی لڑائی میں تبدیل ہوتی ہے. دوست احباب میں بھی ہم دیکھ لیں گے, رشتہ داروں میں بھی ہم دیکھ لیں گے, یا پڑوسیوں میں بھی دیکھ لیں گے, ہمارے بزنس میں, ہماری تجارت میں, ہمارے جاب میں اگر ہم دیکھ لیں گے تو بڑی وجہ فتنے پھیلانے والی غصہ ہے. اگر ہم غصے کو کم کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ ہمیں شیطان بھٹکا نہیں سکتا. اور میں جو ہمیشہ میرے ہم عمر نوجوان بھائی اور بہن سے یہی گزارش کرتا ہوں, میں انہوں پہ زیادہ توجہ اور کانسنٹریٹ دیتا ہوں میرے بیانات میں بھی, میں ان سے بھی یہی کہوں گا جب بھی ہم غصہ آتا ہے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور ہوتا ہے, اور جیسا ہی شیطان دور ہوتا ہے ہمارا غصہ کم ہوگا. جب بھی ہم غصہ کریں گے تو ہمیں پانی پی لینا چاہیے, یا پھر ہم شیطان مردود کو لعنت بھیجنی چاہیے. وہ جیسا ہی ہمارے شریر سے دور ہوگا ہمارا غصہ کم ہوگا. اور غصے میں کوئی بھی فیصلہ نہ لے. جب بھی ہم غصے میں فیصلہ لیتے ہیں تو وہ فیصلہ غارت والا فیصلہ ہوتا ہے, بربادی والا فیصلہ ہوتا ہے. تو گھر میں بھی جتنے والدین ہیں, یا بچے ہیں, یا بہنیں ہیں, یا جو کوئی بھی ہے گھر میں ان سے یہی تاکید کروں گا کہ غصوں میں فیصلہ نہ لے. غصے والے فیصلے نقصان والے ہوتے ہیں, اور غصہ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی ہم نے غصہ کر کر فتنے مچائے ہیں گھروں میں, جتنے بھی چیزیں کی ہیں, آپ کو اور مجھے ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے, اور رشتوں کو ایک جٹ کر لینا چاہیے, جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ڈو ناٹ بی روڈ ان یور اسپیچ. اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نام دل ہو, اور اگر آپ بد زبانی کرتے, سخت دل ہوتے, تو یہ سب آپ سے چھوٹ جاتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہہ کر کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر سخت دل ہوتے یا پھر آپ بد زبانی کرتے تو کیا ہوتا, یہ جو صحابہ اکرام آپ کے اطراف اور اکناف گھوم رہے ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے. جو محبت صحابہ اکرام کو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے, وہ اللہ نے ڈالی تھی, اللہ نے محبت ڈالی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام انداز تھا, میٹھا کلام انداز تھا, جس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت قریب آ گئے, جس سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. اگر وہ نبی سخت ہوتے اور وہ نبی جو ہے بد زبانی کرتے تو آج ہم دیکھتے تھے کہ اسلام اتنا نہیں پھیلتا تھا. تو وہی چیز سے ہم کو سیکھنا ہے, جو ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین جو ہے اگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہمیں بھی بدزبانی نہیں کرنا ہے, سخت دل نہیں کرنا ہے. بدزبانی نہ ہمارے ماں سے, نہ ہمارے والد سے, نہ بھائی سے, نہ بہن سے, نہ رشتہ داروں سے, نہ دوست سے, نہ احباب سے, نہ ہمارے جابس میں, ہمارے تجارت میں, نہ ہمارے پڑوسیوں سے. یہ ایک دوسرے کے لیے لاگو ہوتا ہے. تو بد سلوکی نہ کرے. دیکھا یہ گیا کہ عموماً معاشرے میں مجھے بھی پتہ چلتا ہے کئی سارے واقعات یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے بہنوں کو مارتے ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں سے بدسلوکی کرتے ہیں, ماں اپنے بچوں کو مارتے ہیں, بچے اپنے والدین کو جو ہے بد زبانی کر دیتے ہیں. تو اس سے چوکنا چاہیے. جب ہمارے بچے ہم سے
الگ ہو گئے، یا پھر میں یہ کہنا چاہوں اپنے ہمارے بچے جو ہے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اخلاق سے دور ہو گئے، تو وہ اس کی وجہ بھی ہم ہی ہے، کیونکہ ہمیں ان سے بچپن سے ہی انہیں اسلامی تعلیمات دینی چاہیے تھی۔ تو یہ سب نصیحتیں ہیں۔ اگر میرے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب چیزوں سے ہم تاکید کریں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، آپ کی اور میرے گھر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ خواتین گھر کو لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مرد ہی لیڈر رہے گا، عورت اس کی فالوور رہے گی۔ کیا آپ نے اسلامی حکومت میں یا اسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لی؟ کیا اللہ نے عورتوں کو نبی بنا کر بھیجا؟ کیا اللہ نے عورتوں کو خلافت دی؟ کیا اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ نماز کو پڑھاؤ؟ نہیں۔ جہاں کہیں بھی لیڈرشپ کی بات آئی ہے اللہ نے مرد کو ٹھہرایا ہے۔ عورتیں لیڈر ہو سکتی ہیں، وہ عورتوں کے درمیان لیڈر ہو، مگر وہ مرد کی لیڈر بننے کی کوشش نہ کرے۔ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو حقیر سمجھے یا عورتیں گزری سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام میں دیکھیں گے تو مردوں اور عورتوں کے حقوق زیادہ ہی زیادہ ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ عورتوں کے حقوق زیادہ ہے مردوں کی بنسبت عورتوں کے حقوق زیادہ ہے، مگر جب فضیلت آتی ہے لیڈرشپ کی تو مرد ہی لیڈر بنیں گے، عورتیں نہیں بن سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو بتائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 میں فرمایا جج وتھ جسٹس بٹوین دا پیپل، اور تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیا عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست یا احباب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا اچھا فیصلہ کر دیتے، اس کے حق میں اچھا فیصلہ کرتے، یا پھر کوئی دور والا رشتہ دار ہو تو اس کا فیصلہ ہم اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چاہے تو ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط راستے پر تو اس کی غلط کا اس کو ججمنٹ دے، اگر وہ تمہارا دور والا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح راستے پر تو اسے صحیح ججمنٹ دینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تاکید دی ہے۔ عموماً طور پر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر لڑائی ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی بچے نے کسی کو مار دیا ہو تو کیا کرتا ہے؟ جا کر اپنے بڑے بھائی کو بلا کر لاتا ہے۔ جب بڑا بھائی آتا ہے تو آ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کی سائڈ لے کر سامنے والے کو مارتا ہے۔ دیکھنا چاہیے کس نے لڑائی شروع کی ہے، کس نے فتنہ معاشرے میں مچایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی نے لڑائی شروع کی ہے اور آپ آ کر اس کو مار رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بھائی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں آپ جسٹس کریں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 92، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ڈو ناٹ کل ایچ ادر، اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری مت کرو۔ یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی سارے نیوز پیپرز میں ہم پڑھتے ہیں، نیوز پیپرز میں، ٹیلی ویژن چینلز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ کتنی بدسلوکی والی یہ قوم ہماری ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی تو غیر مسلم کو بھی نہیں مارتے تھے اور ہم نے مسلمان کی جان لینا شروع کر دی ہے۔ کئی سارے ٹی وی چینلز پر آپ روز پیپرز اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں نے کسی کو قتل کر دیا، وہ مسلمان تھا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب وہ مسلمان کو قتل کرے گا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے قتل کیا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو جہنم کے اندر کئی میلوں تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ تو گویا کہ اس شخص نے جہنم کے اتنے نیچے اپنے درجے کو مستحق کیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسٹینڈ آؤٹ فرملی فار جسٹس، اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے کے والے اور خوش ندی دینے والے ہو جاؤ۔ دیکھیے ہمیں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے عموماً طور پر کوئی بھی ہمارے زندگی کا ہمارا مسائل لے کر دیکھ لیجیے، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ پیسے کمانے کا مسئلہ آ جائے یا پھر جاب کرنے کا مسئلہ آ جائے، بزنس کرنے کا مسئلہ آ جائے، تو ہماری جو انصاف والی صفت ہوتی ہے ہم اس سے تھوڑا پھسل جاتے ہیں۔ کتنا بھی اگر آپ کو کوئی شخص 1 کروڑ بھی لا کر دے دے، جاب آفر کر دے، ہم کو انصاف کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم انصاف چھوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، قرآن کا حکم نہیں مانیں گے، تو ہم کہہ کے مسلمان رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے قرآن مجید میں، تم عدل و انصاف کے ساتھ رہو اور اس پر فرم جسٹس رہ جاؤ۔ اگر وہ تمہارے گھر والوں کے خلاف، اگر وہ والدین کے خلاف، دوست احباب کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، یا پھر تمہاری کوئی بھی جگری تمہارے دوست ہو ان کے خلاف اگر وہ جسٹس ہے، وہ انصاف ہے، تو تمہیں اس پر ہی ٹھہرنا ہے۔
ایسا نہیں کہ میری ماں ہے یا میرے والدین ہیں، اگر وہ غلط راستے بھی ہے تو میں ان کا ساتھ دے دوں گا، یا میرا اچھا دوست ہے ان کے ساتھ میں جو ہے ساتھ دے دوں گا، نہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے کتنے بھی قریب لوگ ہو، اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام فرمایا کھانے کے طور پر، کھانے کے طور پر 4 چیزوں کو حرام فرمایا۔ اللہ نے کہا مردار گوشت، پہلا تو ہم جانتے ہیں مردار گوشت۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بہتا خون، بہتا خون۔ اس کے بعد خنزیر کا گوشت، خنزیر جو پگ ہوتا ہے، سور ہوتا ہے۔ اب سور کہتے ہیں، کوئی ایسا نہ کر دے کہ ٹی وی پر آ کر لوگ جو ہے سور کہہ رہے ہیں، جب اللہ نے قرآن مجید میں سور کہا تو مجھے کہنا ہی پڑے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سور کہہ دیں تو 3 بار پانی نہ لے یا منہ میں کلی کر دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا ہے تو ہم نے کرنے کے میں کیا پرابلم ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سور کا گوشت یعنی خنزیر کا گوشت کھانے سے ہمیں منع فرمایا، اور وہ کھانا جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا گیا ہو اسے ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور آج کے دن ہم نے اسلام کے تعلیمات کو مکمل کیا ہے اور ہم نے تمہارا دین اسلام کہہ کر چنا ہے۔ انہی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ آیت کو فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، 4 چیزیں، اللہ یہ کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، آپ کوئی جنگل میں چلے گئے ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اگر ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہے تو وقت کے لیے وقتاً فوقتاً اگر جان پر بات آتی ہے تو یہ چیزیں حلال ہوتی ہے، مگر عموماً طور پر ہمارے پاس چکن رکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس مردار گوشت ہے تو ہم مردار گوشت تو نہیں کھائیں گے، ہمیں چکن ہی کھانی پڑے گی جو ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی تاکید کی۔ آخر میں ایسی تاکید کر میں انشاءاللہ ایک تاکید کر جو سجیشن قرآن مجید کا ہے، نصیحت قرآن مجید کی ہے، وہ دے کر میں رخصت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے لے کر، ہمارے گھر کے کمرے سے لے کر عالمی پیمانے پر بڑے بڑے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آج یہی صفت ہمارے اندر مس ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہی نہیں۔ وہ کیوں؟ انا کی بنیاد پر۔ اگر میں اس کو معاف کر دیا تو کیا میں اس سے چھوٹا ہو گیا یا یہ بڑا ہو گیا؟ ہمارے دماغ میں ایسی باتیں آتی ہیں، اور یہ وسوسے شیطان کے وسوسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ معاف کر دو۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے تو وہ برحق شیطان کی بات ہے۔ اللہ کا حکم ایک ہے اور دوسری طرف آپ کی دماغ میں اس کے اپوزٹ بات آتی ہے تو وہ اپوزٹ بات والی کس کی ہوگی؟ وہ شیطان کی ہوگی۔ تو شیطان کی بات کو نہ سنیے۔ گھر میں جتنے بھی مسئلے مسائل فتنے فساد ہم مچاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو یا بچوں کے درمیان ہو، تو والدین کے درمیان ہو یا والدین اور بچوں کے درمیان ہو، ماں کے اور بچوں کے درمیان ہو یا بھائی اور بہن کے درمیان ہو، کسی کے بھی درمیان ہو، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو وہ جو چنگاری ہے بڑے فتنے فساد کی وہ وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے دماغ میں ایسے ہی بات ڈالتا ہے کہ معاف کیوں کروں بھائی، معاف کیوں کروں، میری انا پر آ گئی ہے بات، میری انا یہ ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ معاف نہیں کرنے کی بنیاد پر آج آپ کے اور میرے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور محلے والے ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ملک ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا معاف کرو۔ وہی پریکٹیکل کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دور میں کہا، جب صحابہ کہہ رہے تھے تو یہ تو وہ مشرک ہے جنہوں نے 13 سال ہمیں تکلیف دی ہے، آج تو وہ دن ہے ہم دیکھیں گے کہ کفار کے گوشت ہم ہواؤں میں اڑائیں گے، آج ہم کعبے کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، کعبے کے اطراف اور اکناف ہم خون بہنے دیں گے۔ اتنا جلال میں صحابہ اکرام آ گئے تھے، انہوں نے کہا آج تو قتل و غارت گری ہونا ہی ہونا ہے مکے میں، ہم کعبے جیسی عظیم چیز کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو وہ دن ہے جب ہم رحمت برسائیں گے۔ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالموں کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی جتنے عالموں کا میں رب ہوں اتنے عالموں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو وہی رحمت والے نبی نے ان لوگوں کو معاف کیا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کفار مکہ نے کئی سارے اس کے اندر سے اسلام قبول کر کے اسلام کے درمیان آ گئے۔ تو قرآن کی نصیحت یہی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے چلے، جس سے رشتے برقرار رہے، دوست احباب اپنے ساتھ رہے، ہمارے خاندان والے ساتھ رہے، شوہر بیوی اپنے ساتھ رہے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ رہے، یہی بنیاد پر کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہمارے اندر صفت پیدا کرے۔ تو یہی چند تاکید تھی، نصیحتیں تھے قرآن مجید کے
جو میں آپ کے سامنے بتلانے کی کوشش کر رہا تھا انشاءاللہ. میں 2 آیتوں کے ساتھ میرے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہی دین ہے, کوئی اور مذہب ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ جوڈائزم ہو, بدھزم ہو, سکھزم ہو, جینزم ہو, پارسیزم ہو, زوراسٹرنزم ہو, ایتھیزم ہو, سائنٹولوجی ہو, چاہے کوئی بھی ازم ہو دنیا کا, اسلام کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ دین برحق اللہ کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کوئی اور مذہب سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قابل قبول نہیں کرے گا اور وہ خسارے میں سے ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ یہ وہ دین ہے, کہ یہ وہ سچائی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا, اور لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ ایسا دین ہے جو پوری دنیا پر غالب ہوگا, یہ ہو کر ہی رہے گا, چاہے آپ دعوت کا کام کرو یا نہ کرو, اللہ کا دین تو غالب ہونا ہی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے, اللہ اعلیٰ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ کے بعد والی شخصیت ہے, اس کے بعد ہمارا دین آتا ہے. تو ایسی ذات والے کا دین کیا دنیا میں حقیر ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور ہمیں دعوتی میدان میں اترنا ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فقیر ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. چاہے ہم عبادتیں کرو یا نہ کرو, اللہ کے تعینات فرشتے ہیں جو ساری زندگی بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا سرٹیفکیٹ اور ہمارے پوائنٹس ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اللہ کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ کی شان میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. اگر ہم دعوت کا کام نہیں کرتے تو کیا اسلام نہیں پھیلے گا؟ اسلام کو تو پھیلنا ہی. اگر مسلمان کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابابیل سے کام لے لے گا. آپ پڑھتے ہیں سورہ فیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سے کام لیا؟ مسلمان اگر کام نہیں کریں گے اسلام کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر کو اسلام کے اندر لائے گا اور اس سے کام لے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا وَمَن یستبدل قوما غیرکم, اگر تم مسلمان اسلام کا کام نہیں کرو گے تو ہم تبدیل کر دیں گے تمہیں, تمہارے سے نچلے والی قوم کا منہ پر لا کر تو اس سے اسلام کا کام لیں گے. اور یہی سنت آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. انڈیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم مسلمانوں نے 1000 سال انڈیا میں حکومت کی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی سنت. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال حکومت کرنے پر وہ جو محلیں تھے آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں. دوسرے ممالک کے لوگ آ کر ان کو مونیومنٹ کی طرح دیکھتے ہیں. وہ حکومت کہاں گئی, وہ بادشاہت کہاں گئی, وہ غار ہو گئی. ایک شخص نے دین اللہ کو چھوڑ کر دین الہی کو قائم کیا, قرآن مجید کو چھوڑ کر جو ہے اس نے دبشتہ تہذیب کو قائم کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا اثر ہے. تو میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان نوجوانوں کو اسلام کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اٹس ہائی ٹائم ناؤ, یہ ہائی ٹائم ہے. دیکھیے آج کے دور میں ہمارے والدین کو, ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دیا, برا بھلا کر دے تو ہم کیا خاموش بیٹھتے ہیں؟ لڑنے چلے جاتے ہیں. آج اب دنیا میں انٹرنیٹ پر ویسٹرن میڈیا میں جا کر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی گندی باتیں کرتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروفیٹ آف ٹیررزم کہا, اسلام کو ریلیجن آف ٹیررزم کہا, مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا, اور ہمارے سر پر جوں بھی نہیں رنگتی. 2 ریاکشنز ملتے. 2 ریاکشنز یہ, ایک ریاکشن یہ ہے کہ ہم روڈ پر جا کر فتنہ اور فساد کر دے دنیا میں اس کے جو ہے ایجیٹیشن میں, اور دوسرا ریاکشن یہ کہ ہم چپی اختیار کرتے ہیں. دونوں بھی ایکسٹریم, جا کر روڈ پر فتنے فساد بھی نہیں کرنا اور ہمیں چپی بھی اختیار نہیں کرنا ہے. ہمیں اس قرآن مجید کو بیان کو لے جا کر بتانا ہے. جیسا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بدل کر اسلام کے خلیفہ بن سکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے, تو کیا یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کہتے ہیں اورینٹلسٹ دنیا میں بیٹھ کر, کیا یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے؟ ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. ہم مسلمان نوجوان ہو یا بڑے ہو یا بزرگ ہو, جو کوئی بھی ہو, ہم محنت نہیں کر رہے. ہماری محنت میں کوتاہی ہو رہی ہے. دین کو, اسلام کو پھیلانے کے لیے کوتاہی ہو رہی ہے. ہم دیکھیں گے اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو طہارت کے مسائل سے لے کر حکومت کے مسائل بتاتا ہے اور اس کا حل دیتا ہے. آج دنیا میں ایسا کون سا مذہب اور کون سا ریلیجن ہے جو طہارت کے مسائل سے لے کر حکومت تک مسئلے مسائل بتاتا ہے اور اس کا حل دیتا ہے؟
یہ ہمارا دین اسلام ہے جو لوگوں کو نجات کا راستہ بتلاتا ہے. تو انہی چند تعلیمات کے ساتھ، انہی چند قرآن مجید کی نصیحتوں کے ساتھ میں میر نظام علی خان آپ سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تمام میرے ناظرین مرد و خواتین، بچوں کا، بزرگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ لاسٹ 2 ایپیسوڈز میں نے قرآن مجید کے نصیحتیں آپ کو بتلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو ہمیں اس قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کیا تھا. میں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں تقریباً 30 تا 31 نصیحتیں جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی پیش کرنے کی کوشش کیا تھا. آج میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے میں انشاءاللہ آپ کو 15 نصیحتیں جو بچی ہوئی ہے، اور کئی ساری نصیحتیں ہو سکتی ہے قرآن مجید میں، کیونکہ پورا کا پورا مکمل قرآن مجید اس قوم کے لیے، اس انسانیت کے لیے، اس جنوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ہدایت کے طور پر بھیجا ہے. تو کئی سارے اور نصیحتیں ہو سکتی ہے، جتنی میں نے ریسرچ کر نکالی ہے اس میں سے میں آخری 15 نصیحتیں آپ کو آج بتلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہمیشہ سے جو میں کہتا آیا ہوں، جو پرانے ایپیسوڈز میں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہدایت کا ورڈ دیا ہے، نہ کہ صرف جو ہے ہم اس سے خالی استفادہ حاصل کر لیں نیکیوں کی حد تک. نیکیاں تو ہمارے لیے بونس پوائنٹس ہے، اصل جو ہمیں حاصل کرنا ہے اس دنیا کے لیے وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہماری سیلری جو ہم قرآن مجید سے حاصل کریں گے. تو اسی کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے آج کی نشست کی پہلی جو قرآن مجید کی نصیحت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بنا اجازت کسی کے گھر میں نہ داخل ہو، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر دو. ہم ہمارے گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دیتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان سے پہلے اجازت لے لو. ایسا نہیں کہ بھائی میرے دوست کا ہی گھر ہے، بنا اجازت لیے بھی میں چلا جا سکتا ہوں، یا پھر میرے بڑے بھائی کا ہی گھر ہے، میرے چھوٹی بہن کا ہی گھر ہے، میں بنا اجازت اندر چلا جا سکتا ہوں. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، چاہے آپ اس شخص سے یا اپنے دوست سے یا اپنے رشتہ دار سے یا اپنے پڑوس سے جتنے بھی زیادہ آپ اپنے تعلقات اچھے رکھتے ہیں، جتنے بھی زیادہ آپ اس کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب داخل ہوتے ہو دوسرے کے گھر میں تمہیں اجازت لینی چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں نہ ہو، گھر کے اندر کوئی شخص ایسی حالت میں نہ ہو جو کوئی اسے دیکھ سکے. ایسی حالت میں ہو سکتا ہے، چند وقت پر ایسا ہو جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت کی یہ تاکید دے رہے ہیں ہم ہر وقت کی اگر ہم یہ فارمولا اپلائی کریں گے تو وہ ہمارا نظریہ ہمارے سامنے آنے سے رک سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو چھوٹی سے چھوٹی تاکید بھی ہمیں کر رہی ہے. چھوٹی سے چھوٹی، دیکھیے تم کسی کے گھر میں داخل ہوتے تو مت داخل ہو، یا پھر تمہیں فلاں کام کرنا ہے تو مت کرو، تمہاری جو عقل پہ ڈھاپ آتا ہے
وہ اس سے تم چوک جاؤ، تم شراب مت پیو. کئی ساری تاکیدیں، کئی سارے جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر ہمیں انسانوں کو دیا ہے. آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں کہ والدین کے کمروں میں بنا اجازت کے اندر مت جاؤ. والدین ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے کمروں میں بھی ہمیں بنا اجازت اندر نہیں جانا ہے. میں جیسے مثال کے طور پر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم دوسروں کے گھر میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ وہ شاید ایسی حالت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ پسند نہ کرے کہ کوئی انہیں دیکھے. اسی طرح ہمارے والدین، ماں ہو یا باپ ہو، کسی کا بھی کمرہ ہو، ہم ان کے کمرے کے اندر جب جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اجازت لے لیں گے. نہیں، میرے والد کا ہی کمرہ ہے، میں کیوں نہ چلا جاؤں. والد گھر پر نہیں ہے، میں ان سے بنا پوچھے چلا جاتا ہوں، یا والدہ گھر پر نہیں ہے، ان سے بنا پوچھے اندر چلا جاتا ہوں. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہے کمرے میں رہو یا مت رہو، ان سے اجازت لے کر اندر گھسنا ہے. یہ کس کی نصیحت ہے؟ یہ میری نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. یہ نصیحتوں کا اگر ہم فالو کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں، نا اتفاقیاں جتنے بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے یا پھر ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ایک جو نام ہے رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر فرتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. کہ اللہ کے بندے جو علم والے بندے ہیں وہ زمین پر جو ہے آرام سے چلتے ہیں، بنا اتراتے ہوئے چلتے ہیں. اور جب جو ہے بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلٹا کر کہتے ہیں سلام. یہ نصیحت آپ کو اور مجھے برحق فالو کرنی ہے. کیونکہ اس زمانے میں ہمیں کئی سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ایک یا دو حدیث یا 2-3 آیتوں کے عالم بنتے ہیں اور وہ جھگڑے کا موضوع بناتے ہیں، اور وہ جو ہے بحث و مباحثہ کا موضوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایسے لوگ اب آپ کو ملتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے سلام. اور اس کے علاوہ بھی دینی باتوں کے علاوہ بھی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی وجہ کے لڑنے پر آتے ہیں، بنا کسی وجہ پر فتنہ فساد مچانے کو آتے ہیں، بنا کسی فتنے فساد کے آپ سے جھگڑا کرنے کو آتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ سلام، امن، پیس، یہ کہیں گے. تو یہ ورڈ یہ جو آیت ہے اگر ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں گے، جو اورینٹلسٹ ہے، مستشرقین ہے، جو اسلام کے تعلق سے غیر غلط باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے سچے مسلمان کی تعلیمات، اس کی مذہبی کتابیں قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بے علم لوگ یا جاہل لوگ ہم مسلمانوں سے بے فضول لڑائی کرتے ہیں یا پھر فتنہ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو ہم پلٹا کر کہیں گے دہشت گردی نہیں، ہم کہیں گے سلام. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. شاید انہیں یہ بہترین قرآن مجید کی تعلیمات پتہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے قرآن مجید کے آیتوں کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، قرآن مجید کے آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ جو معصوم غیر مسلمان ہیں وہ اسلام کے تعلیمات سے دور ہو جائے اور وہ اسلام قبول نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ہمیں جو ہے نصیحت کی ہے کہ بے علم لوگ اگر تم سے جھگڑا کرنے آئے، فتنہ فساد مچانے آئے تو ہم کہیں گے سلام. دیکھیے، فتنہ فساد مچانے کی اور شروعات ایسے ہوتی ہے کہ بے علم لوگ کچھ بات کرتے ہیں اور علم والے لوگ یعنی عقل مند لوگ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پلٹا کر جواب آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ فساد شروع ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انہیں سلام کہہ کر رک جاؤ، اس سے فتنہ اور فساد آگے نہیں بڑھے گا. دیکھیے کتنی بہترین تعلیمات ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی یاد رکھنا ہے ہمیں. دیکھیے، ہم جب دینی باتیں کرتے ہیں، اصلاحی باتیں کرتے ہیں، دعوتی باتیں کرتے ہیں،
سب کرتے ہیں ہم، مگر عموماً طور پر ہوتا یوں ہے کہ ہم اتنا جذبے میں آ جاتے ہیں، دعوتی دین کے تعلق سے ہو یا اسلام کے تعلق سے ہو یا نبی کو فالو کرنے کے تعلق سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اسلام کو، اللہ کو، قرآن مجید کے احکامات کو فالو کرنے کے تعلق سے ہو، ہم اتنے جذبے میں آ جاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم آخرت ہی سوچتے ہیں۔ وہ بہت اچھی چیز ہے، بالکل آخرت ہی سوچنا ہے کیونکہ ہمارا فیوچر وہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو پریزنٹ کانٹمپریری دنیا میں رہ رہے ہیں اسی کو بھول جائیں۔ مثال کے طور پر ہم جاب چھوڑ دیے ہیں، ہم بزنس کر رہے تھے، بزنس چھوڑ دیے ہیں، ہم جو ہے والدین کے حقوق دینا چھوڑ دیے، ہم بیوی بچوں کے حقوق دینا چھوڑ دیے، ہم جو ہے بچے اپنے والدین کے حقوق دینا چھوڑ دیے، والدین اپنے بچوں کے حقوق دینا چھوڑ دیے، پڑوسی کے حقوق دینا چھوڑ دیے، دوست احباب اور رشتہ دار کے حقوق دینا چھوڑ دیے۔ یہ نہیں، ہم کو آخرت بھی دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں، کانٹمپریری دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اس کو بھی تو پورا مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہ سب ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے ہمارے بیوی اور بچوں کے حقوق دیں گے تو آخرت ہماری صحیح ہوگی، ہم جو ہے کمائیں گے، حلال کمائی کما کر ہمارے والدین کو اس میں سے حصہ دیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو اس میں سے پالیں گے تو یہ ذریعہ ہے آخرت کے لیے، ہم دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یہ ذریعہ ہے آخرت کے لیے، اور جب ہم جو ہے پڑوسی سے اور ہمارے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھتے ہیں تو یہ ذریعہ ہے آخرت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ پوری دنیا کو چھوڑ دیے اور جا کر کہیں پر بیٹھ گئے صرف جو ہے ہم آخرت اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پریکٹس نہ قرآن مجید نے سکھائی ہے، نہ احادیث نے سکھائی ہے، نہ یہ خود پریکٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نہ صحابہ کی تھی۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم جاب کرتے ہیں، کیا صرف ہم 24 گھنٹے صرف جاب میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں، ہم 8، 10 یا 12 گھنٹے جاب کرتے ہیں، واپس آ کر ہم گھر کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ہمارے گھر کے سودے سلوک لاتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کو ہم پالتے ہیں، جو ہے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ ہمیں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم جاب کر رہے ہیں تو 100% جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو ہم 100% بزنس کر رہے ہیں، ہمارے والدین کی صحت کا ہمارے پتہ نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی لکھائی کا پتہ نہیں ہے، بیوی کے جو ہے پڑھائی لکھائی کا پتہ نہیں ہے، اس کی جو ہے کیا کر رہی ہے اس کا پتہ، کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جو کرنا ہے کر لو آپ، میں تو جاب کر رہا ہوں یا بزنس کر رہا ہوں، ایسا ہم سوچتے ہیں کیا؟ ایسا ہم ہرگز نہیں سوچتے۔ ہم جاب کو بھی وقت دیتے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے گھر کو بھی وقت دیتے ہیں، اسی طرح ہم آخرت کو بھی دیکھیں گے اور ہم جو ہے ہمارے گھر، دوست احباب اور جتنے بھی ہمارے حقوق ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر کہہ رہے ہیں، سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخرت بھی دیکھیں گے، اس دنیا کے ذریعے اس آخرت تک پہنچنا، سمپل سی بات یہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 29 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد کے ساتھ بے حیائی نہ کرے۔ دیکھتے ہیں ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ہم مرد عورت کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے یا پھر بدکاری میں پڑتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اس ملک میں بھی کئی ساری بے حیائی کی واقعات ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ کیونکہ کئی سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ فالو کرنے سے چوک رہے ہیں۔ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2 یا 3 دن میں ہم خود ہی نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر ہم نیوز چینل کھول کر دیکھ لیں، وہ نیوز آنے سے چوکتی نہیں۔ کون سی نیوز؟ کہ فلاں شخص نے فلاں عورت کے ساتھ یا فلاں بچی کے ساتھ یا فلاں لڑکی کے ساتھ بے حیائی کا کام کو انجام دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ بے حیائی نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بے حیائی آج اس ہمارے پاک ملک میں نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں یہ بے حیائی عام ہے، اور مرد کی شادی ہوتی ہے، عورت کی شادی ہوتی ہے دوسرے ممالک میں۔ اگر آپ جو ہے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں گے یا پھر کانٹمپریری دنیا کی نیوز اگر اٹھا کر دیکھ لیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے۔ قوم لوط کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیوں برباد کیا تھا، کیونکہ مرد بے حیائی کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر کہہ رہے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 29 میں مرد بے حیائی نہ کرے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے گال پھلا کر اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل، کسی تکبر کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گال پھلا کر یا پھر اتراتے ہوئے زمین پر نہ چل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے ساتھ، ہم اپنی مثال کیوں نہ لے لیں، کبھی ہم مثال کے طور پر بچپن میں ہم کچھ اچھی چیزیں پا لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں،
بس میرے پاس ہی وہی چیز ہے, آزو بازو والے کے پاس وہ چیز نہیں, تو اب میں کیا کروں گا, تھوڑا سا ہو جاؤں گا. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم بچپن سے گزرتے ہیں, اب جب ہم جوانی کے مرحلے میں آتے ہیں تو کچھ ہمیں ذرا اچھی جاب مل گئی, یا پھر ہمارا بزنس پیک پر آ گیا, یا پھر میں میرے ایگزامس میں اچھی طریقے سے پاس ہو گیا اور میرا دوست پاس نہیں ہوا, یا پھر مجھے اچھی جاب مل گئی اور میرا دوست جو میرے ساتھ پڑھا تھا یا پھر میرے سے اچھا پڑھتا تھا اسے جاب نہیں ملی اور اسے بزنس میں کامیابی نہیں, تو ہم ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زمین پر اتراتے ہوئے یا گال پھلا کر نہ چلو. کتنی بھی چیزیں تمہیں دی گئی ہے وہ تمہاری تقدیر میں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیزوں کو نہیں لکھتا تو کیا تم آج اس چیز کو کر سکتے تھے جو ہے تم اترا کر چل سکتے تھے؟ تم حقیر بن کر رہ جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فقیر ہے ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے تو ہمیں جو ہے کوئی بھی اچھی چیز ہماری زندگی میں ہو, کوئی بھی اچھا معاملہ ہماری زندگی میں, چاہے ہمارے ایگزامس میں پاس ہو جائے, ہمارے جاب اچھا لگ جائے, یا پھر ہمیں ہمارے بزنس میں کامیابی ہو جائے, یا پھر ایک عہدہ مل جائے, جو ہے معاشرے میں ایک اچھی عزت مل جائے, آپ جو ہے ملک کے کوئی ایک اچھے رہبر بن جائے, جو کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے, ہمیں اترا کر اور گال پھلا کر نہیں چلنا چاہیے. کیونکہ یہ چیز دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نیکسٹ سیکنڈ میں وہ عہدہ, وہ جاب, وہ بزنس, وہ آپ کی پڑھائی, وہ آپ کی لکھائی, آپ کی ذہن کو اگر چھین لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو کیا ہم اترا کر چل سکتے ہیں اور کیا گال پھلا کر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. تو ہمیشہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور نہ گال پھلا کر یا پھر ہمیں جو ہے اترا کر زمین پر چلنا چاہیے. یہ نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو دی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی آواز کو کم رکھ کر بات کرو. کم آواز کو کیا کرنا چاہیے؟ آواز کا جو والیوم ہے ہماری آواز کا, اس کو کم کر دینا چاہیے, اس کے پیس کو کم کر دینا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی آواز سے بات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ یہ مثالیں دیتا ہوں میں. کیوں گھر کی مثالیں اسی لیے دیتا ہوں کہ فتنہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور عالمی پیمانے تک پہنچتا ہے. جب گھر کا فتنہ ہم ختم کریں گے تو عالمی پیمانے کے جو فتنے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو گھر کے مثالیں میں اسی لیے دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ والدین سے جو ہمارے بچے ہیں جو ہے بڑی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر جو ہے ہمارے جو بیوی ہے اپنے شوہروں سے جو ہے وہ بدتمیزی سے یا پھر بڑی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ کرتے ہیں آپ کے گھر میں ہو یا میرے گھر میں ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے اصلاح کرنی چاہیے. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کو جو ہے برا بھلا نہیں کر رہا ہوں, میں صرف جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی اس کو پرسنل نہ لے, میں اسے جنرل طور پر کہہ رہا ہوں جو آپ اور میں جانتے ہی ہیں کہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے, ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے. تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن مجید کے جو تعلیمات ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اور ان نصیحتوں کو کیوں نازل کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسانیت یہ کرتی ہے, اسی لیے تو تاکید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر انسانیت یہ نہیں کرتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کیوں کرتے اور نصیحتیں کیوں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان یہ کریں گے, تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نصیحتیں کی ہے. تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ بڑی آواز میں نہ بات کرو. گھر کے مسئلے مسائل اسی سے شروع ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بڑی آواز سے بات کر دی, تو لہٰذا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ناراض ہو گیا, اس سے فتنہ فساد مچ گیا اور جو ہے وہ کئی مہینے بات نہیں کرتے. چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے فلاں بڑی آواز میں بات کر دی تو بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے ناراض ہو گئے اور جو ہے وہ مہینے بات نہیں کرتے. اس طریقے سے واقعات ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری زندگی میں. تو سمپل اس کا سولوشن کیا ہے؟ بڑی آواز میں بات مت کرو. اگر آپ کرتے ہیں تو فتنے فساد مچتے ہیں اور اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اگر ہم چھوٹی سی نصیحت کو فالو کر لیں گے, جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے غصے کو کنٹرول کر لیں گے تو ہمیں اچھی سے اچھے اس کے نتائج نکل کر آ سکتے ہیں. صرف غصہ کنٹرول کرنا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. جب غصہ جب تک ختم نہیں ہوگا ہم دیکھیں گے کہ نوجوان کی زندگی آپ کی ہو یا میری ہو, اگر میں بھی کرتا ہوں غصہ تو میری زندگی میں بھی نقصان ہے, آپ بھی کرتے ہیں غصہ تو آپ کی زندگی میں بھی نقصان ہے. دیکھیے غصہ فطری طور پر بھی آ سکتا ہے, غصہ جو ہے فطری طور پر بھی آ سکتا ہے یا پھر عادت کے طور پر بھی آ سکتا ہے. مگر انسان
ایسا ہے جو اسے کنٹرول کرنا چاہیے. اسے کنٹرول کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. فطری طور پر غصہ آ سکتا ہے, ہمیں اس کو کنٹرول کرنا. دیکھیے کنٹرول لیول جب تک ہماری زندگی میں ہر چیز میں کنٹرول لیول نہیں رہے گا تو ہماری زندگی جو ہے لیفٹ رائٹ سینٹر جائے گی, سیدھا راستہ میں ملے گا ہی نہیں. دیکھیے مثال کے طور پر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں, ہم آؤٹ آف کنٹرول جا کر کوئی چیز خرید رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں جو ہے پین خریدنا ہے اسکول میں یا کالج میں, ہمیں پین خریدنا ہے تو ہم کیا 500-600 پین لے لیتے ہیں, 1000 پین لے لیتے ہیں؟ نہیں. ہمیں کتاب خریدنا ہے, ہم کیا 500 کتابیں لے لیتے ہیں؟ ہمیں فلاں سبجیکٹ کی ٹیکسٹ بک خریدنا ہے تو ہم کیا 500 ٹیکسٹ نہیں. ہم جو بزنس کرتے ہیں, ہم جو ہے اوور لوڈ جا کر ہم جو ہے کوئی چیز کو ہم میٹیریل اسٹاک لے کر ہماری کمپنی ہماری دکان پر آتے ہیں نہیں, جتنا اسٹاک ہونا ہے اتنا ہی لاتے ہیں. ہم جو ہے بزنس کریں تو اوور لوڈ کر جو ہے ہم ایکسٹرا جو ہے انویسٹ کرتے ہیں, بزنس میں نہیں کرتے. تو ہر چیز میں جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو گھریلو مسائل میں بھی کرنا ہے. جیسا وہاں پر کنٹرول کرنے پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے, گھریلو مسائل میں بھی ہمیں جو ہے غصہ جو ہے, بڑی آواز جو ہے, ان سب چیزوں کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے گھریلو مسائل بھی ہمارے بزنس کی طرح ہمیں سیدھی پٹری پر نظر آئیں گے انشاءاللہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا خواتین کو دور جہالت میں جو ہے پردے کے بارے میں معلوم نہیں تھا, جب انہیں پردے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو خواتین کیا کریں گے, اس کو پردے کا اہتمام کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تاکید کریں. ایسا نہیں کہ علم آنے پر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو یا ہماری بہنوں کو علم آ جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں پردہ فرض ہے, حجاب فرض ہے, کور کرنا فرض ہے, مگر وہ ماڈرنزم کے نام پر, جابس کے نام پر, پیسہ کمانے کے نام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ چھوڑتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیے جب بھی ہم پردے کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم حجاب کی بات کرتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں کون آتے ہیں؟ خواتین. ہمارے ذہنوں میں کون آتی ہیں؟ ہماری بہنیں. مگر جب ہم یہ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت سے پہلے, خواتین سے پہلے ہم مردوں کو پردہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ارے آپ بولیں گے کہ بھائی پردہ کیسا کریں, اب کیا جو ہے بچے یا پھر جو ہے مرد برقع پہن کر پھریں؟ وہ تو عجیب ہی ہو جائے گا. پھر ہم مارکیٹ میں دیکھیں گے عورتیں بھی برقع پہن کے ہیں, مرد بھی برقع پہن کے ہیں. تو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے موقع پر جو ہے پورا مارکیٹ فل ہے تو پورا کالے کپڑے کی سمندر ہمیں نظر آئے گا. یہ بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تم مردوں سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی تم ایک ایسی عورت یا ایک ایسی خاتون کو دیکھو جو نامحرم ہے, تم اپنی نظروں کو پلٹا لو. یہ ہے آنکھوں کا پردہ مردوں کے لیے. جب بھی ہم ایک ایسی خاتون کو دیکھیں گے, ایسی عورت کو دیکھیں گے, ایسی لڑکی کو دیکھیں گے, ہم کیا کریں گے؟ اپنی نظروں کو پلٹا لیں گے. یہی ہے فتنہ بچانے کے ذریعہ. اب چند ہمارے معصوم بھائی یا پھر شارٹ کٹ کے راستے اختیار کرنے والے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا پہلی نظر معاف ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں, ہمارا ساتھ میں دوست ہوتا ہے, جب وہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ٹھہر بھائی ٹھہر, میری پہلی نظر نہیں ہوئی ابھی. مطلب گلی شروع ہونے سے پہلے, جب گلی سے کوئی خاتون نکلتی ہے تو جب گلی ختم ہو کے وہ باہر جاتی ہے وہ پوری اس کی پہلی نظر ہوتی ہے. یہ اسی مثال ہے؟ نہیں. دیکھیے ہمیں پکڑ ہوگی, ہمیں پوچھ ہوگی قیامت کے دن, کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کے احادیث کو جانتے ہوئے غلط مطلب نکالا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ایسا حکم دے سکتے ہیں کہ اس کو پوری نظر دیکھ لو یا پھر جو ہے اس کو اپنی نظروں سے گھر تک چھوڑ کر آ جاؤ. نہیں, آپ اور میں ہمیں دل سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کا ایسا حکم نہیں ہو سکتا کہ پہلی نظر ہمیں جو ہے گلی شروع ہونے سے لے کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے, وہ جو بھی خواتین یا عورت ہوتی ہے. ایسی ہے نہیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ہو یا بازار میں ہو, اب جب ہم چلتے ہیں تو ایک دم جو ہے نظر پڑتی ہے. ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جب نظر نیچے کر لینی چاہیے. پہلی نظر وہ جو پڑی اچانک اس کو پہلی نظر ایسا نہیں ہے کہ گلی شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اس کو گھر کے اندر تک جب وہ انٹر ہو رہی ہے دروازے کے اندر تک, جب تک بنا پلک مارے میں اس کو گھورتا رہوں. ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں پلک مارنے مت لگا, اگر میں پلک مار دوں گا تو دوسری نظر ہو جائے گی اور دوسری نظر کو مجھے گناہ ملے گا. ایسا نہیں, پلک مارو یا نہیں مارو, جب وہ پہلی نظر پڑ گئی اور جب آپ کی نیت بدل گئی کہ جو ہے مجھے پہلی نظر ختم نہیں ہوئی, آپ کی بری نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ دیں گے. کیونکہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال
बिन्नियत, जिस नीयत से तुम उसे देखोगे उसी नीयत पर हमें गुनाह मिलेगा। तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवान भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि पहली नज़र का मतलब गलत ना लें। क़यामत के दिन नबी की हदीस को जानबूझकर गलत मानों में लेकर उस पर अमल करने का हमें गुनाह मिलेगा, क्योंकि आपके दिल को और मुझे दिल को यही पता है कि अल्लाह के नबी ऐसा हुक्म नहीं दे सकते कि उसे 10-15 मिनट पहली नज़र देखते रहो, दूसरी नज़र के लिए पलक मारने की ज़रूरत है। जब गलती से नज़र पड़ जाती है किसी एक औरत के ऊपर, हमें फ़ौरन हमारी नज़रों को नीचे कर लेनी चाहिए। वो पहली नज़र है, उसको माफ़ है। फिर अगर पलटा कर उसको देखेंगे तो गुनाह हमको बरहक मिलेगा, यह जान लेना चाहिए। जब उसके बाद ये जो आयत है सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 के बाद आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हाना तआला जब औरतों को कह रहे हैं कि तुम अपने सर से लेकर पांव तक अपने आप को ढांक लो, सर से लेकर पांव तक अपने आप को ढांकना जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आज इंडिया के वाक़यात देख लिए, अगर हम ये नहीं करते आज हम जो है दूसरे बैरूनी ममालिक के जो हमें वाक़यात देख लिए। आज बैरूनी ममालिक में तो हाल ये हो चुका है कि कपड़े उतारने पर पैसे मिलते हैं और फ्रांस जैसी कंट्री में कपड़े पहनने पर हमें फाइन पड़ता है। अब अमेरिका का जो है मिसाल लेकर देख लीजिए। अमेरिका में जो है हमें कपड़े उतार कर अपने जिस्मों को बताने के लिए वहां पर पैसे मिलते हैं, और इंडिया में भी वही चल रहा है। अमेरिका और इंडिया जैसी कंट्री में और कई सारे ममालिक में हमें जो है औरतों की बात कर रहा हूं, कपड़े उतारने पर हमें जो है उभारा जाता है और हमें पैसे मिलते हैं। हम फिल्म में या फिर एड्स में काम करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। और फ्रांस जैसी कंट्री में बुर्का पहनने पर हमें फाइन पड़ता है। देखिए आज दुनिया का रिवाज कैसे, कपड़े उतारने पर पैसे मिलते हैं और कपड़े पहनने पर हमें फाइन किया जाता है। ऐसी हमारी नौबत आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सही तालीमात कुरान मजीद के वो नहीं मान रहे। मैं जल्द से जल्द आपको जो है 5 से 6 जो है नसीहतें बताकर अपने इस नशिश को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह सुब्हाना तआला सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में फरमाते हैं हर गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह सुब्हाना तआला वो है जो हर गुनाह को माफ़ कर देगा। कह दो मेरे बंदे जिन्होंने अपनी जानों को ज़ाती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अगर कोई शख्स आप हो या मैं हो, अगर हम कोई गुनाह ऐसा कर चुके हैं, कोई ऐसा कबीरा या सगीरा गुनाह कर चुके हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिए। अल्लाह सुब्हाना तआला बेशक अल्लाह सुब्हाना तआला माफ़ करने तैयार है। बनी इसराइल का एक वाक़या आता है, छोटी सी बात में बताकर जो आगे बढ़ता हूँ। बनी इसराइल का वाक़या आता है, एक शख्स ने 100 कत्ल किए थे, उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने उसे जन्नत का रास्ता बताया है। 100 कत्ल करने के बाद, हम तो 100 कत्ल तो नहीं किए, इतने बड़ा गुनाह तो हम नहीं किए हैं ना, छोटे छोटे गुनाह किए होंगे या फिर कभी बड़े कबीरा गुनाह किए होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला 100 कत्ल करने वाले को जन्नत का रास्ता जब बता सकता है तो हमें भी अल्लाह सुब्हाना तआला माफ़ कर देगा, मगर शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हाना तआला से माफ़ी मांगे। तो आप और मैं जितने भी गुनाह किए, याद हो या ना हो, हमें याद कर या फिर हमें जो नहीं याद है उसके भी गुनाहों की माफ़ी हमें मांगनी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जो अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत है, जो मैंने पिछले एपिसोड्स में बताई है कि इस दुनिया में जितनी भी रहमत और मोहब्बत है, अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत का 1% है, और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना तआला 99 हिस्से रहमत के अल्लाह सुब्हाना तआला इस इंसानियत को और इस उम्मत को दिखाएगा। तो जितने भी हमारे ज़िंदगी में तकालीफ आते हैं, घरेलू मसाइल आते हैं, जॉब्स के परेशानी आते हैं या फिर बिजनेस के परेशानियाँ आते हैं, या फिर जितने भी हमारे शौहर और बीवी के जितने भी परेशानियां हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला से सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए। और कभी भी ये मायूस ना हो कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया। मैंने दुआ के ताल्लुक से पिछले एपिसोड में डिटेल में आपको बताया था। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी ना मायूस नहीं होना है। कुछ ना कुछ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो रखा ही रखा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिम नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह शूरा सूरह नंबर 42 के आयत नंबर 38 में फरमाया जो भी हम करना चाहिए वो आपस के मशवरे से करना चाहिए। आपस का मशवरा, जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं हमें आपस के मशवरे, घरेलू मसाइल में भी अगर हम देखेंगे झगड़े भी इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपस में मशवरे नहीं करते। फला चीज़ खरीद लिया भाई ने तो भाई से मशवरा नहीं किया तो एक दूसरे से ना इत्तेफाकी में आ जाते हैं। जो है बीवी ने कुछ खरीद लिया शौहर को नहीं बताया तो वो ना आपस में ना इत्तेफाकी में आते हैं। दोस्त अहबाब में अगर मशवरे हैं तो ना आपस में ना इत्तेफाकी में। बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, अगर जो है वो एक दूसरे से मशवरा नहीं करते वो आपस में इत्तेफाक में जो है ना इत्तेफाकी में आ जाते हैं। और जॉब के अंदर हम जो है हमारे बॉस से हम जो है मशवरा नहीं करते तो हम आपस से इख्तलाफ में आ जाते हैं। तो अल्लाह ने की नसीहत क्या है, जो भी काम जिंदगी में करते हो तुम आपस के मशवरे से करो, इसलिए आपस के मशवरे में खैर है। अल्लाह के नबी खुद मशवरा करते थे, सहाबा इकराम खुद मशवरा करते थे। अल्लाह के नबी को जब मशवरे की जरूरत पड़ गई तो आप और मुझे, हम कौन से ग्रेड में हैं, हम 1400 साल बाद वाले मुसलमान हैं, तो हमें मशवरे की इंतहाई ज़रूरत है। तो मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नेकी से बदी को ख़त्म करो।
جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنا چاہیے. کثرت سے جب ہم نیکی کریں گے تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پازیٹیو چیزوں کو دیکھ کر نیگیٹو چیزوں کو کم کر سکتا ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے. آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی, برائی کو بھلائی سے دفع کرو, پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا کہ دونوں دلی دوست ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فارمولا بتا رہے ہیں نا اتفاقیاں دور کرنے کے لیے. دوست احباب کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, پڑوسی کے اندر جتنے بھی آپ کے نا اتفاقیاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فارمولا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے بیچ میں نا اتفاقی ہو چکی ہے تو تم کیا کرو, جو بدی ہو چکی ہے اس سے نیکی سے تم اس کو ڈھانپ دو, اس سے کور کر دو. اگر آپ کے بھائی کے ساتھ یا پھر ہمارے دوست احباب کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی ہمارے سے برائی ہو چکی ہے تو کچھ ایسا اچھا کام کر دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے جو تمہارا دلی دشمن ہے, جانی دشمن ہے, وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, میری مثال نہیں ہے. یہ جو ہے میں اپنی طرف سے جو ہے نصیحت نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی نصیحت ہے کہ تمہارا جتنا بھی بڑا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. تو آج ہی ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے بھائی سے یا بہن سے یا ہمارے دوست احباب سے, پڑوسی سے, جس سے بھی ہمارے نا اتفاقی ہے, اچھا کام, اچھا حسن سلوک اس کے ساتھ کر دیجئے. اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہمارے سے نفرت کرتا تھا, ہماری بہن جو ہمارے سے نفرت کرتی تھی, ہمارے والدین جو ہمارے سے نفرت کرتے تھے, دوست احباب ہو یا پھر رشتہ دار ہو یا پڑوسی, جو کوئی بھی آپ سے نفرت کرتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا. تو ہمیں بدی جو ہم سے ہوئی ہے, غلطی جو ہے, نا اتفاقی جو ہم سے ہوئی ہے, ہم اس کو جو ہے ہم نیکی سے ڈھانپ دیں گے. تو ہمیں کرنا چاہیے. آج ہی ہم سوچ رہے ہیں آپ کیا میں, جو کوئی بھی ہم سے نا اتفاق ہے یا پھر ہم سے دوری اختیار کرتا ہے, اسے ہمیں بھلائی کرنی چاہیے جس سے ہم قریب ہو سکتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور اگر مسلمانوں کو دو گروہ میں آپس میں لڑ پڑے تو انہیں ہم کیا کرنا چاہیے, صلح کرنا چاہیے. دیکھیے دو دوست کبھی بھی لڑتے ہیں تو تیسرا کیا کرتا ہے, ارے بھائی نے اور بولا تھا تیرے بارے میں, انہیں اور بولا تھا تیرے بارے میں, لہذا ہوتا ہے کیونکہ لڑائی بڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ مسلمانوں کے دو گروہوں کو جب تم دیکھتے ہو کہ لڑائی پڑتی ہے تو تم کسی بھی طرح انہیں ملانے کی کوشش کرو. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے تم اس کو تھوڑا سا بڑھا دیے, اس کو تھوڑا چڑھا دیے, دونوں آپس میں لڑ رہے. اس سے یوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو میں کہتا ہوں کہ چھوٹا فتنہ عالمی فتنے میں تبدیل ہونے میں ذریعہ اس کو دیر نہیں بنتی. چھوٹے سے فتنے کو, دو مسلمان کے لڑائی کو میڈیا اتنا ہائپ کر دے گا, ایسا بتائے گا کہ دنیا کے یہ دو بڑے جو ہے دگگج ہے, مسلمانوں کے جو ہے یہ رہبر ہے, اور ان دونوں نے لڑائی کر دی. میڈیا اس کو ایسا پروجیکٹ کرے گا. گلی کی چھوٹی لڑائی رہتی ہوں گی وہ, مگر میڈیا اس کو ایسا پروجیکٹ کرے گا کہ دنیا کے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ لڑ لیے. میڈیا اسی کو کہتے ہیں, وہ ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے, ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے. میں ہر میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اسلام کے خلاف جو میڈیا کام کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ دو مسلمانوں کو تم لڑتے ہوئے دیکھو تو انہیں آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرو. یہ میں نوجوانوں سے پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ ہو یا میں ہو, دو دوست اگر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دونوں کو اور چڑھاتے ہیں تاکہ وہ دونوں اور لڑ جائے, دونوں لڑ کر خلاف ہو جائے ایک دوسرے کے, اور میں فائدہ اٹھا لوں. اگر یہ فائدہ اٹھائے گا تو یہ وقتیہ فائدہ رہے گا, قیامت کے دن ہمیں پوچھ ہوگی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, مرد دوسرے مرد کو مذاق نہ اڑایا کرو. مذاق ہمیں دوسروں کا بے فضول اڑانا نہیں چاہیے. دیکھیے ہمیں کسی کے اوپر نہیں ہنسنا چاہیے, ہمیں کسی کے ساتھ ہنسنا چاہیے. سمجھ رہے آپ, جو ہمیں کیا ہے کسی کے اوپر نہیں, ایک دوسرے کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا چاہیے. اور آخر بات میں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, صرف 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. آخر میں اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو آڑے نام مت رکھو. آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم دوست احباب ہوا, آڑے نام رکھ کر مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ستانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آڑے ماں نام رکھ کر ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش مت کرو, اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو دوست احباب نوجوانوں سے پھر سے یہ گزارش ہے کہ دوستوں کو آڑے نام رکھ کر جو ہے ہمیں ستانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. انہی چند تعلیمات کے ساتھ میں میر نظام علی خان آپ سے رخصت ہوتا ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.